बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से, आज़ाद टीवी की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे खुश व खुर्रम, तंदुरुस्त और तवाना होंगे। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो बनाई थी 5th जनरेशन वार के मतलब, जिसमें हमने तफसील से बताया था कि 1st जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन वार तक किस तरह से कैटेगराइज किया गया है वार को मुख्तलिफ कैटेगरीज में। उसमें हमने उसके एक महर्रिक, जो उसका मेन महर्रिक है 5th जनरेशन वार का, उसके मतलब हमने बात की थी, जो कि सिम्पसन कार्टून है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर उसको तफसील में देख सकते हैं। आज हम सिम्पसन कार्टून के बारे में बात करने वाले हैं। सिम्पसन कार्टून जो कि 1990 के दहाई में चला। इस कार्टून के जो क्रिएटर है, ये पहली बार ये कार्टून जो है ये 27 दिसंबर 1989 को ऑन एयर हुआ। और इसके जो बनाने वाले हैं ये है, इनका नाम है मैट ग्रोनी, जिनकी अब जो है वो 66 ईयर्स उनकी उम्र हो चुकी है। अब 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। और 1977 से मैट ग्रोनी जो है ये एनिमेशंस बना रहा है। ये एक अमेरिकन है, इसके वालिद और दादा वो भी यही काम करते थे। मजहबी नज़रियाती तौर पर अगर हम मैट ग्रोनी को देखेंगे तो उनका जो मजहबी नज़रिया है वो एक अलग तलग और एक अजीब नज़रिए के हामिल है मैट ग्रोनी। उसको कहते हैं इग्नोस्टिक या इग्नोस्टिज़म। इनका खुदा के बारे में बड़ी अजीब व गरीब नज़रियात हैं, जैसे कि वो खुदा के वजूद को न साबित किया जा सकता है और इस वजह से वो इस चीज़ की इनकारी कर रहे हैं। लेकिन किसी हद तक वो अपने इंटरव्यूज़ में दोज़ख के ऊपर भी यकीन रखते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर हम मैट ग्रोनी की शख्सियत का मुताला करते हैं, जो कि सिम्पसन कार्टून के बनाने वाले हैं, जो कि एनिमेशन मेकर हैं, तो हमें मेरे ख़्याल से सिम्पसन कार्टून से ज़्यादा पेचीदा ज़िंदगी उनकी, ज़्यादा पेचीदा ख़यालात के वो मालिक हमें दिखाई देंगे। लेकिन हम उस चीज़ को छोड़कर सिम्पसन कार्टून की तरफ आ जाते हैं। 5th जनरेशन वार, जो कि बेसिकली हम उसको प्रोपेगेंडा वार भी कह सकते हैं। हालिया चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान जो सिचुएशन बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर, आप लोग उसको ट्विटर से, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल से, अखबारात से देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान जो कि ख़ुद को एशियन टाइगर समझता रहा, बल्कि समझ रहा है। लेकिन जब चाइना के साथ उसकी कन्फ्रंटेशन हो गई, जब चाइना के साथ लद्दाख के ऊपर उनका मसला थोड़ा सा संगीनी इख्तियार कर गया, तो आप देखेंगे कि किस तरह से इंडियन आर्मी जो है वो चाइनीज़ आर्मी से दब रही है। किस तरह चाइनीज़ आर्मी बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के उन्होंने 60 मुरबा किलोमीटर का जो रकबा है वो उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया है। उसकी एक सिंपल सी रीज़न है। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, इसकी एक सिंपल सी रीज़न है। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसके मानने वाले जब लड़ते हैं तो वो नताइज से बेपरवाह होकर लड़ते हैं। क्यों? अगर वो इस जंग में मारे गए तो वो शहादत के मुकाम को पाएंगे, और अगर वो इस जंग में फातह बनकर वापस आए तो वो गाजी कहलाएंगे। उनका फ़ायदा दोनों सूरतों में है। वो दोनों सूरतों में अपने लिए भलाई समझते हैं। यही वजह है कि जब भी हम इस्लाम के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, जब भी हम इस्लामी लश्करों के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, उनकी फतूहात के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, तो उन्होंने हमेशा मद्दे मुकाबल जो उनका रहा है, उनसे मुसलमानों की तादाद हमेशा बहुत कम रही है। हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख ले, हम तारिक बिन ज़ियाद, महमूद गज़नवी, अभी जो रिसेंटली PTV के ऊपर जो पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है अर्तगल, अगर हम उन सब चीज़ों को देखें तो मुट्ठी भर मुसलमानों ने हमेशा फतूहात की है। और उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ थी, और वो थी उनका जज्बा ईमानी और उनका ये ख़याल, ये सोच कि अगर हम ये जंग हार गए तो हम शहादत के मर्तबे पर फाइज होंगे, अगर हम ये जंग जीत गए तो हम फातह और गाजी कहलाएंगे। इसी चीज़ को पूरे दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने रियलाइज़ किया कि हिंदुस्तान क्यों हार मान रहा है। हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए हार मान रहा है क्योंकि अददी एतबार से चाइना
ہندوستان کے 5 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر ہم رقبے کی بات کریں، فوج کی بات کریں، ایمونیشن کی بات کریں، ہم ایئر فورس کی بات کریں، ہم نیول فورس کی بات کریں، ہم آرمی فورس کی بات کریں، ہم جس بھی ٹیکنالوجی کی بات کریں، تو چائنا کو ہندوستان کے اوپر ایج حاصل ہے۔ یہی چیز جب ایک ہندوستانی سپاہی لڑتا ہے، جب کوئی بھی غیر مسلم سپاہی لڑتا ہے، تو اس کے سامنے صرف اور صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں: اپنی جان کی بقا اور اپنی تنخواہ کی فکر۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب مسلمان لڑتا ہے تو اس کے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں: یا شہادت یا غازی۔ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے سمپسن کارٹون کو بنایا گیا۔ سمپسن کارٹون جب چلا تھا ٹیلی ویژنز کے اوپر، اس وقت یوٹیوب کا وجود نہیں تھا۔ یوٹیوب آیا ہے 2006 میں۔ یہ جو بھی آپ کو پریڈکشن ملتی ہیں کہ جی سمپسن کارٹون میں یہ بتایا گیا، سمپسن کارٹون میں یہ بتایا گیا، جو کہ سچ ثابت ہوا، فلانی اس کی جو پریڈکشن ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ یہ دراصل ہوا یہ کہ جب مین سٹریم میڈیا کے اوپر، جب ٹیلی ویژن کے اوپر سمپسن کارٹون 1990 کے دہائی میں چلا، اس کے بعد وہ سمپسن کارٹون میموری کارڈز، کیسٹس کی صورت میں محفوظ ہو گیا۔ 2006 میں جا کر یوٹیوب آ جاتا ہے۔ یوٹیوب آنے کے بعد مختلف مواقع پر، جیسے 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، تو سمپسن کارٹون کی جو کیسٹس ہے اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ 9/11 جو ہے یہ پروڈکٹ کیا گیا تھا سمپسن کارٹون میں 1990 کے عشرے میں۔ اس طرح سے مختلف دوسری پریڈکشنز جو کہ ایڈٹ کر کے اس میں ڈالی جاتی ہیں، اور وہ مین سٹریم میڈیا اس کو چلاتا ہے۔ پھر ہمارا میڈیا، ہمارے یوٹیوبرز، یہ سارے جو ہے یہ مغرب کی رو میں بہتے ہوئے CNN سے، BBC سے، یہ جو مین اعلی کار ہے ویسٹ کے، وہاں سے ان پریڈکشنز کو چلایا جاتا ہے، ایڈٹ کر کے چلایا جاتا ہے۔ اب کس کو یاد ہوگا کہ 1990 میں نے جو یہ کارٹون دیکھا تھا اس میں یہ سین پہلے نہیں تھا اور اب اس میں ڈالا گیا ہے۔ لہٰذا جب وہ چلایا جاتا ہے تو ہمارے یوٹیوبر، ہمارا سوشل میڈیا، وہ ان چیزوں کو لے کر اور ان کو پبلش کر دیتا ہے۔ پورے لوگوں کے اندر، پورے عوام کے اندر ایک تاثر آتا ہے کہ بھئی یہ ایک دجالی کارٹون ہے، یہ ایک پریڈکشن کرنے والی کارٹون ہے، اور یہ جو پریڈکشن کرتی ہیں وہ صحیح بھی ہوتی ہے۔ اب اسی کارٹون میں ایک پریڈکشن کی گئی کہ جی اینڈ میں جا کے پاکستان اور انڈیا کے بیچ، یا پاکستان اور دوسرے مذاہب کے بیچ ایک وار ہوگی، جس میں پاکستان اللہ نہ کرے بری طرح سے تباہ ہو جائے گا۔ اب اس میں سمپسن کارٹون کس چیز کو ہٹ کر رہا ہے؟ سمپسن کارٹون ہٹ کر رہا ہے آپ کے اس جذبہ ایمانی کو پسپا کرنے کے لیے۔ یعنی جب آپ یہ نیوز تواتر سے سنتے ہیں کہ جی پاکستان دوسری قوتوں کے مقابلے میں مغلوب ہو جائے گا، وہ قوتیں فاتح ہو جائیں گی، ہم کمزور پڑ جائیں گے، ہم میں سے زیادہ تر جو ہے وہ شہید کر دیے جائیں گے، تو ایک نفسیاتی سی بات ہے کہ آپ دبنے لگتے ہیں، ان چیزوں سے دبنے لگتے ہیں۔ جب آپ 8، 10، 9 سال ان چیزوں کو دیکھ کر اور مسلسل دبتے رہتے ہیں، اس کے بعد جا کے جب آپ کے اوپر کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک، کوئی بھی مذہب جب آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو ایک یقینی سی بات ہے کہ آپ نفسیاتی طور پر وہ جنگ ہار چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے تمام، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا اس ویڈیو میں کہ مسلمانوں نے جتنی بھی فتوحات کی ہیں، مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا جتنا بھی بلند کیا ہے اور جتنی مضبوطی سے گاڑا ہے، اس میں سے مسلمانوں کا کوئی ایسا لشکر نہیں جو اپنے مد مقابل سے تعداد میں زیادہ ہو، ہتھیار میں زیادہ ہو، گھوڑوں میں زیادہ ہو، سپاہیوں میں زیادہ ہو۔ کوئی ایسی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملیں گی۔ ہمیشہ مٹھی بھر مسلمانوں نے بڑے بڑے لشکروں کو، جن میں منگول لشکر جو کہ ارطغرل میں دکھایا جا رہا ہے، جن میں سے مختلف بہانے باز عیسائی پادری، ان سب کے ساتھ مٹھی بھر ترک لڑے ہیں، اور انہوں نے جا کے اپنی ایک ترک سلطنت عثمانیہ بنائی۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی مٹھی بھر مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا تاما ہے، اور اتنی مضبوطی سے تاما ہے کہ آج دنیا کی دوسری بڑی قوم جو ہے وہ مسلمان ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے اس جذبے سے خائف ہے۔ ہم ہندوستان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ہم دوسرے ممالک کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ہندوستان جس آسانی سے چائنا کے سامنے ڈھیر ہو رہا ہے، اور چائنا جس آسانی کے ساتھ ہندوستانی علاقوں کو فتح کرتے جا رہا ہے، اگر ہم دیکھیں گے
تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی سوویت یونین نے 1979 راؤنڈ اباؤٹ میں افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ اگر ہم افغانستان کو دیکھتے، سب نہتے لوگوں کے اوپر سوویت یونین چڑھ دوڑا تھا۔ یہ صرف جذبہ ایمانی ہی تھا کہ سوویت یونین خود ٹوٹ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ہم امریکہ کی مثال لیتے ہیں۔ امریکہ آیا اور انہوں نے پوری دنیا کو ساتھ ملا کر افغانستان کے اوپر چڑھائی شروع کر دی، لیکن افغانستان آج تک ریزسٹنس کر رہا ہے، افغان لوگ آج تک مزاحمت کر رہے ہیں۔ ہم فلسطین کو دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ٹیکنالوجیکلی دنیا کا سب سے ایڈوانس ملک اسرائیل ان کے مد مقابل ہے، جس کے مقابلے میں فلسطینیوں کے پاس میرے خیال سے جو سب سے بڑا اسلحہ ہے وہ غلیل ہے، یا شاید اس سے بھی کم، جو ہاتھوں سے پھینکے جانے والے پتھر ہے وہ ان کے پاس ہتھیار ہے، لیکن وہ ابھی تک ریزسٹنس کر رہے ہیں۔ جب تک ایک بھی فلسطینی، مجھے اس چیز پر یقین ہے، جب تک ایک بھی مسلمان فلسطینی زندہ رہے گا وہ ریزسٹنس کرتا رہے گا۔ اسی طرح سے کشمیر کے اوپر ہندوستان کے قبضے کو 70-71 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ جذبہ ہندوستان مٹا نہیں سکا جو جذبہ کشمیر کے اندر اسلام نے بھر دیا ہے۔ اور دوسری طرف پر جب ہم لداخ کو دیکھتے ہیں تو ہندوستانی فوج کے سامنے دو مقاصد ہے۔ ایک مقصد ہے ان کی تنخواہ، ایک مقصد ہے ان کی بقا، ان کی جان کی بقا۔ اور چائنا نے صرف عددی اعتبار سے، چائنا نے بڑے ہونے کی وجہ سے ان کا 66 کلومیٹر مربع کلومیٹر رقبہ جو ہے وہ نہ صرف قبضہ کر لیا ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں مزید ایسی اطلاعات آ رہی ہے کہ چائنا مزید ہندوستان کے اندر جاتا جا رہا ہے، وہاں پر قابض ہوتا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر سمپسن کارٹون کا اس ساری لمبی گفتگو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ سمپسن کارٹون کے اندر جو کی گئی ایڈیٹنگس ہیں، جو بعد میں BBC CNN ان کو شائع کر دیتا ہے اور ہم بغیر تحقیق کے اس کو سپریڈ کرتے ہیں، ویوز لینے کے لیے اپنے YouTube چینل کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اپنے پیجز کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہمارے اندر صرف اور صرف مایوسی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر صرف یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ہے اور مد مقابل دو ہے تو آپ بغیر فائٹ کیے ہوئے، آپ بغیر ریٹیلیٹ کیے ہوئے ہار مان جائیں، جیسا کہ ہندوستان چائنا کے سامنے کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی تاریخ نہیں بھولنی۔ ہمارے ایک فوجی کو جب ٹرین کیا جاتا ہے تو اس کو ایسے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہو اور اس کے مد مقابل، جیسے وہ ایک ہے اور اس کے مد مقابل 10 لوگ ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا ہر ایک شہری، ہمارا کمزور سے کمزور ایمان رکھنے والا مسلمان کبھی بھی کسی بھی ظلم کے اوپر، کبھی بھی کسی بھی قبضہ مافیا کے خلاف صرف اس لیے خاموش نہیں ہوتا کہ وہ تعداد میں کم ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس نئے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس چینل کو پروموٹ کریں، ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ان فیوچر آپ کو انٹرٹین کر سکیں، آپ کو مزید انفارمیشن دے سکیں۔ آپ کے دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔